अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, आज की जो अहम खबर है वो तो अमेरिका की जानिब से जो एक फ़ैसला या इम्कान जो है वो सामने आ रहा है कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनके अमेरिका सफ़र करने के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़दशात और पाबंदियों के हवाले से जो ख़दशात हैं वो सामने आ रहे हैं, और ख़ुद अमेरिका के मुताबिक ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको भी अमेरिका के मुफाद में किसी भी वक्त जो है वो मुल्क से निकाला जा सकता है। हाल ही में हमने देखा कि दहशतगर्दी के हवाले से खुद अमेरिका ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा भी था। अब ये जो फ़ैसला है ये एक सियासी फ़ैसला है या वाकई एक सिक्योरिटी की वजह से ये फ़ैसला करना पड़ रहा है, इसकी असल वजूहात क्या हैं, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल ही में जो बलूचिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़े के बाद हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, और उसमें ये भी इम्कानात सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। अब वो फिर PTI के ऊपर डिपेंड करता है कि वो APC में शिरकत करेगी या नहीं। लेकिन एक तरफ APC की बात हो रही है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर की बात करें या पार्लियामेंट के बाहर, हर जगह पे हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आमने सामने नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान के वाक़े को लेकर और दीगर जो इशूज़ हैं उन पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं और तनकीद की जा रही है। हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अख्तर मेंगल साहब हों या फिर मारंग बलोच साहिबा हो, उस हवाले से भी उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सामने जो है वो आ रहा है। किसी हद तक जो मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई थी और कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उस हवाले से भी हुकूमत बलूचिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अब जो बलूचिस्तान के हवाले से कई दिहाइयों से जो तजावीज़ आई हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, आगे वे फॉरवर्ड है क्या, कैसे आगे बढ़ा जाए, हम बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर मालिक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने वक्त निकाला। हमने देखा कि ये जो वाक़या अफसोसनाक पेश आया उसके बाद हमने देखा कि अहम मुलाकातों में आप भी शरीक थे, लेकिन आप देख लें कि एक तरफ ये वाक़या है, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर होती है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो भी आपके सामने हैं। आपकी नज़र में मालिक बलोच साहब, मसला और मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मसला तो उस वक्त शुरू हुआ कि जब मुशर्रफ ने बलूचिस्तान पे और पाकिस्तान पे एक जंग तोपा। हम बड़े सुकून से 35 साल रहे थे, यानी 77 के बाद ये जब जंग ख़त्म हुई थी तो 2002 में मतलब इतना बड़े इशू नहीं थे जो हल ना हो सके, लेकिन मुशर्रफ ने यहाँ पे एक जंग छेड़ ली और उस जंग ने शिद्दत इख्तियार की जब नवाब अकबर खान को शहीद किया गया जी। और अब ये जंग इतना फैल गया है कि यहाँ नौजवान आगे आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस जंग का सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसको मुज़ाकरात के हवाले से हल करें, लेकिन अभी जो हालात हैं वो मुज़ाकरात के हक नहीं है। एक दफ़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नेकनियती के साथ कुछ ऐसे इक़दामात करें जिससे ये माहौल बेहतर हो और बातचीत हो, क्योंकि 20 साल से ये ऑपरेशन जारी है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मज़ीद भी जारी रखेंगे, जारी नहीं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि दुनिया में गोली से कोई मसले हल नहीं हुए हैं। अल्टीमेटली मुज़ाकरात की टेबल पे आना है, तो बेहतर ये है कि लेकिन मालिक बलोच साहब, ये जो मुज़ाकरात की सर आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से आप समझते हैं कि मारंग बलोच साहिबा हों, उनसे भी बातचीत हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए, मैं विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, मैं कहता हूं कि ऐसी माहौल पैदा हो जो मिलिटेंट के जीनियर लीडरशिप है उनके साथ आप मुज़ाकरात कर लें। और ये हमने 2014-15 में किए थे जब मैं CM था, और 70-80% वो कामयाबी भी हुए थे, लेकिन बाद में इसको नहीं माना गया है। तो आज भी ज़रूरत इस अमर की है
کہ کانفیڈنس بلڈنگ کریں, لاپتہ افراد کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں, بے روزگاری کو ایڈریس کریں, گڈ گورننس کو ایشو ہے ان کو ایڈریس کریں. اور مالک بلو صاحب جو آپ نے مذاکرات کیے تھے سر اور وہ کامیاب ہوئے تھے, وہ اس وقت کس نے نہیں مانے تھے؟ اس وقت کی وفاقی حکومت نے نہیں مانے یا پھر ایک سیکشن تھا جو پاورفل تھا اس نے نہیں مانا؟ اچھا, اور آپ بتانا چاہیں گے مالک بلو صاحب کہ آپ نے کیا حل نکالا تھا, کیا چاہ رہے تھے اس وقت؟ نہیں, ہم نے تو ان کو صرف یہی کہا تھا کہ جی آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کو مان لیں اور پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج نہیں کریں. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں نے کچھ علاقائی مسئلے تھے, جو میں نے جو بات چیت کی تھی وہ نوابزادہ برہان بگٹی سے کی تھی, تو اس نے علاقائی مسئلے بیان کیے تھے, اسکول تھے, سڑک تھے, روڈز تھے, اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز تھے, اور جابس تھے, اسی طرح کے. ٹھیک ہے, لیکن مالک صاحب آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے مخالفت کی تو اس وقت کی وفاقی حکومت کو انٹروین کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ تو آپ کی بات یا آپ تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کی باتیں دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے اور سیاسی حل ہے, آپریشن حل نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں ان میں کوئی جرت نہیں ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھے یا ان سے بات کرے. اچھا, تو مالک بلو صاحب اس وقت کے وزیر اعظم بھی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہے آپ کے مذاکرات؟ میں نے تو وزیر اعظم صاحب سے گلہ بھی کیا کہ جی آپ لوگوں نے مجھے بھیج دیا, لیکن جو کچھ ہم نے طے کیے تھے وہ آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو انہوں نے کیا جواب دیا مالک صاحب؟ اب جواب اس کو کیا, میں ضرورت نہیں ہے کہ اس کی میں کیا ریپیٹ کروں. تو اس نے تو اوکے کیا ہوا تھا, اس کی طرف سے تو کوئی وہ نہیں تھی نا, وہ تو خوش تھا کہ مذاکرات سے مسئلے حل ہو گئے, تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. تو ابھی مالک بلو صاحب ہم نے دیکھا کہ بلوچستان حکومت کے ترجمان کے مطابق جب سے بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ مسلسل آپ سے رابطے میں ہیں اور مشاورت بھی کرتے ہیں بعض ایشوز پر. آپ کے مطابق بگٹی صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں بگٹی صاحب کی عزت کرتا ہوں, وہ میری عزت کرتا ہے. وہ میں جب سی ایم تھا وہ میرا ہوم منسٹر تھا, لیکن وہ اپنی پالیسیاں چلاتا ہے. اس کی جو پالیسی ہے کولیشن گورنمنٹ کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی ہے, میں اس کی بہت سے پالیسیوں سے اختلاف رکھتا ہوں اور میں اوپنلی اس سے اختلاف کرتا ہوں. عزت احترام اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہوں. میں ایک پرو فیڈریشن نیشنلسٹ پارٹی ہوں, اور میرے جو تانے بانے ہیں نیشنل عوامی پارٹی سے ملتے ہیں. میری قائدین نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں, میں تو ان کا پیداوار ہوں. تو مالک صاحب بگٹی صاحب کس طرح مسئلے کا حل چاہتے ہیں؟ آپ بیٹھے بھی ہوں گے, بات چیت بھی ہوئی ہوگی. فی الحال تو گولی کے ذریعے سب چاہتے ہیں. جی سر, فی الحال تو وہ زوراوری سے جو ہے نا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا فورس استعمال کریں گے اور مسئلے کو حل کریں گے. اچھا, جو ہم لوگ اختلاف رکھتے ہیں. یہ پالیسی جاری رہتی ہے مالک صاحب, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تو پھر آپ کو کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ نہیں, اگر یہ پالیسی جاری رہے گی تو کوئی حل نہیں ہے. اب ہمارے حال یہ ہے کہ ہمارے تو تمام روڈز بند ہیں, کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے. ہمارے ایکچوئل حال تو یہ ہے. لیکن مالک بلو صاحب ہمیشہ بلوچستان کے اندر جب بھی ایشو اٹھتا ہے تو بلوچستان حکومت کی ضرور بات کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حکومت جو ہے وہ بڑی کمزور ہے. اس وقت جو بلوچستان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بگٹی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, بلاول صاحب کا موقف ہیومن رائٹس کے حوالے سے, مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے. اس وقت کی بلوچستان کی حکومت کتنی مضبوط آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. یہ آکشن شدہ جو ہے نا ایک حکومت ہے.
آپ لوگ جو ہماری پاکستان کی میڈیا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے. بلوچستان میں اس دفعہ الیکشن نہیں ہوئے ہیں, عوام کی ریپرزنٹیٹیو ریئل ریپرزنٹیشن نہیں ہے, بہت کم ہم جیسے لوڑے لنگڑے آئے ہیں, باقی تو نہیں سارے سر, آپ اپشن کے پہ آئے. مطابق بگٹی صاحب جو ہیں وہ الیکٹڈ نہیں ہیں؟ میں ایک بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی, میں تو سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہیں. زیادہ تر لوگ فارم 47 کے پیداوار ہیں. میجارٹی آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا, تو پھر یہ جو فارم 47 کا تو سر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بھی یہ معاملہ اٹھا رہی ہے, اس کا پھر آپ کی نظر میں حل وہی ہے جو مولانا صاحب چاہتے ہیں, جو پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں؟ نہیں, میں دیکھو نا, میرا اپنا رائے ہے, میری اپنی پارٹی ہے. میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو ووٹ کا حق دو. جی, ابھی تک اس کو ووٹ کا حق نہیں ملا ہے. بلوچستان میں الیکشن جو ہوں گے آئندہ وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ, غیر جانبدار ہوں, جو عوام کی عین مرضی کے. میں آپ کو فرینکلی آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ جتنے ہم لوگ پرو فیڈریشن پارٹیاں ہیں, چاہے کانپریس ہیں چاہے نہیں ہیں, ہمارے لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں چلے گی. تو ہم تو روز جو ہے نا عوام ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو آپ اس کی عوام کی جو کانفیڈنس ہے اس طرح سے تو بحال نہیں کریں گے نا. عوام کی کانفیڈنس اس وقت بحال ہوگی جب آپ اس کے ووٹ کو امپارٹنٹ دو گے, اس کی نمائندوں کو آپ اسمبلیوں میں لائیں گے. تو یہ جو مالک بلوچ صاحب, پھر جو مینگل صاحب کے سر تحفظات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ آپ وفاق کے ساتھ ہیں, آپ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ امن امان چاہتے ہیں, مسائل کا حل چاہتے ہیں, لیکن مینگل صاحب جو ہے اسی پارلیمنٹ کا حصہ رہے, انہوں نے استعفیٰ دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کو انگیج نہ کر کے بھی غلطی کر رہی ہے؟ دیکھیں نا, مینگل صاحب کے ساتھ, اس کی پارٹی کے ساتھ, ہمارے پارٹی کے ساتھ, میرے ساتھ, میں گوادر تربت کا نیشنل اسمبلی جیت چکا تھا, لیکن ایک ایسے آدمی کو لایا کہ اس کا تعلق نہ تربت سے نہ گوادر سے ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح محمود خان اچکزئی کے جو پارٹی ہے اس کو بھی اروایا گیا, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بھی اروایا ہے, دوسرے جو کانپریس تھے ان کو بھی اروایا ہے. اور جتوایا کس کو گیا؟ خاص طور پر نیشنلسٹ اور مذہبی پارٹیوں کو ہرایا گیا ہے بلوچستان میں. جتوایا کس کو گیا, کس کے لیے گراؤنڈ بنایا گیا؟ یار وہ آپ تجربہ کار آدمی ہیں, یہی لوگ ہیں جو کاف میں تھے, جو آج یہاں پہ ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی باپ ہے کبھی کہیں اور ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو فارم 47 والا معاملہ ہے, سب سے پہلے پھر یہ بھی تو حل ہونا چاہیے بلوچستان کے اندر؟ سر جب تک آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کرو گے, عوام کی کانفیڈنس روز بہ روز دور ہوتی جا رہی ہے اس ملک کے الیکشنوں سے, اس ملک کے سیاست سے. سر معذرت مالک صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر مختصراً یہ بتا دیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ زبردستی سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, اس دن ایک اہم ملاقات میں جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, آرمی چیف صاحب بھی تھے, آپ بھی اس میں موجود تھے, کیا حکومت بلوچستان کے اندر کوئی آپریشن کی طرف جا رہی ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ آپ نے دیکھا ہے یا سنا اس ملاقات میں؟ دیکھیں, میں جو وہاں بات ہوئی ہے میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جی, وہ مناسب نہیں لگتا ہے, وہ ایک میٹنگ تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے یا فیڈرل حکومت ہے یا ہمارے جو ہے نا عسکری قیادت ہے, وہ اس ایشو کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو ہے نا اس کو, ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو ہم کرش کر لیں.
चलें, ठीक है। मालिक बलोच साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने बलूचिस्तान के मसले के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी और उनके मसाइल हल नहीं होंगे, तब तक वहाँ का जो माहौल है वो बेहतर नहीं होगा, और मुज़ाकरात के ज़रिए ही बलूचिस्तान का जो मसाइल हैं उनका हल हो सकता है, ज़ोर और ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और मुख्तसर ब्रेक के बाद शाज़िया मरी साहिबा में ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, डॉक्टर मालिक बलोच साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बलूचिस्तान के मसले के हवाले से जो उनकी तजावीज़ थी उन्होंने सामने रखी। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर ऐवान के अंदर अगर आप देखें, पार्लियामेंट के अंदर भी वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करें तो हाल ही में ये खबरें जो हैं मुसलसल सामने आ रही हैं कि शायद पाकिस्तानियों पर अमेरिका सफ़र करने के हवाले से कोई पाबंदियों का उनको सामना करना पड़े। हाल ही में हमने देखा कि खुद अमेरिका ने पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशें हैं उनको सराहा भी था। ये खदशात, ये इम्कानात, आपको क्या लगता है, ये सियासी इशू है या वाकई सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से अमेरिका इस तरफ जा रहा है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका के फैसले हैं या जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, यकीनन वो सॉवरन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अमेरिका के देरीना मरासिम हैं और मुख्तलिफ औकात में ये तो हो सकता है कि कोई किसी किस्म की कोई मसाइल खड़े हुए हों या कोई दूरी हो, लेकिन कभी भी इतनी दूरी नहीं हुई है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो शिद्दत इख्तियार करें। मैं समझती हूँ कि नई हुकूमत आई है, पाकिस्तान के साथ जो एक मुस्तकिल ताल्लुक चला आ रहा है उसको देखने की ज़रूरत है अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान ने जो टेररिज्म ख़ास तौर पे एक नासूर है, सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान ने दुनिया को बचा के रखा है। पाकिस्तान ने तो फोर फ्रंट पर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, और जो टेररिज्म में हमारी 70 से 80 हजार बल्कि शायद जायद अब नंबर हो चुका है, हमारे सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने गई हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान को महफूज करने के लिए नहीं है, इस खित्ते को महफूज करने के लिए और इस दुनिया को महफूज करने के लिए। तो अमेरिका को देखना होगा कि पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे में कितना कुछ कुर्बान किया है पूरी दुनिया के अमन के लिए। और हम समझते हैं कि अमन की कोशिशों में और ये दहशतगर्दी से जो जंग है उसके अंदर पाकिस्तान की जो कोशिशें और कुर्बानियां हैं उससे अमेरिका को जो है अपने आप को ज्यादा आगाह करने की जरूरत है। और इस तरह की अगर कतगनों के या इस तरह की सख्तियों के ऐलानात आएंगे तो इससे पाकिस्तानियों को भी तशवीश होगी और हमारे जो पुराने देरीना ताल्लुकात हैं वो उस पर भी असरअंदाज होगा। तो मैं समझती हूँ कि उम्मीद बेहतरी की जानी चाहिए और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारे अच्छे ताल्लुकात ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन शाज़िया साहिबा, अभी कोयटा के अंदर जो है वो एक धमाके की इतलात आ रही हैं। अभी तक ऑफिशियल वर्जन जो है इस हवाले से सामने नहीं आया, ना ही हुकाम ने कोई तस्दीक की है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बलूचिस्तान के अंदर देखें तो हाल ही में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद अब मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि बलूचिस्तान के मसले का हल जो है वो कैसे निकाला जाए। एक तजवीज़ तो है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर भी आपकी हुकूमत है, कोई पार्टी क़यादत की जानिब से वज़ीर आला को हिदायत दी गई हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, किस किस को इंगेज किया जाए? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत तशवीशनाक सिचुएशन इस वक्त बर्पा हो रही है और हो चुकी है सिक्योरिटी के हवाले से। और जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया है जिसकी हमने पहले भी सख्त मजम्मत की है और बहुत तकलीफ का इजहार भी किया है और आज भी उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। और अब जो खबरें एक और इस किस्म की एक अटैक की सामने आ रही हैं वो भी तशवीशनाक है। अल्लाह करे कि खैर हो और अल्लाह करे कि बलूचिस्तान में मजीद खून ना बहे।
دیکھنا یقیناً پڑے گا کہ اس مسئلے کو اب کس طریقے سے حل کیا جائے. اور آپ نے درست فرمایا سرفراز بگٹی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ان سے فوری طور پر جو بھی اس سلسلے میں کوششیں ہیں ان کو کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اندر جیسے ہی جب تک کہ یہ آپریشن جاری تھا، جب تک کہ دہشت گردوں سے مقابلہ کیا جا رہا تھا، اسی کے دوران جو ہماری اب مطلب مناسب تو نہیں ہے لیکن جنہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ جو خود کو سیاسی جماعت کا کہتے ہیں انہوں نے مزید ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی، قیاس آرائیاں ہوئیں، ڈس انفارمیشن ہوئی. لیکن اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ پاکستان کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. پاکستان کو اس وقت ڈیوائیڈ ہونے کی قطعاً میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا. بالکل بلوچستان ساجد اس وقت صاحبہ، سنگین صورتحال سے معذرت آپ گزر کی رہا بات ہے. کاٹ رہا ہوں، جی لیکن ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب ہوں یا مہرنگ بلوچ صاحبہ ہوں، ان کو انگیج کیا جانا چاہیے نہیں کیا جانا چاہیے؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، انگیج کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اختر مینگل صاحب کو تو بالکل انگیج ہونا چاہیے، انہیں کرنا چاہیے انگیج. اختر مینگل صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ ایک پارلیمنٹیرین ہیں. ہم نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے حکومت کو کہ آپ کو تمام لوگوں کو اور خاص طور پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہے. جو بھی ایشو ہو، اگر وہ آئینی میٹر ہے تو تمام پارلیمنٹ کو، قطع نظر اس کے کہ کوئی اپوزیشن میں ہے اور قطع نظر اس کے کہ کوئی جو ہے وہ سیریسنس کا مظاہرہ نہیں کر رہا، لیکن حکومت کو اپنی ذمہ داری پورے کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بات فیکچوئل ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہیں، سنجیدگی سے اپنا انپٹ دینا چاہتے ہیں، اور اس میں اختر مینگل صاحب بھی شامل ہیں. اختر مینگل صاحب کا انپٹ لینا ضروری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو ان کی جانب ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے، ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان کی صورتحال پر. جب تک کہ ہم ایک اجتماعی جو سوچ ہے اس کو نہیں سامنے لائیں گے تو بہتر فیصلے نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے حکومت کو پوری کوشش لیکن کرنے کی شاہزاد ضرورت صاحبہ، اب ہے. یہ بھی بتائیں کہ چلیں یہ معاملہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن بطور اتحادی جماعت آپ کے تحفظات ابھی تک دور نہیں ہو سکے. کبھی کہا جاتا ہے کہ صدر صاحب کے احکامات نہیں مانے جا رہے، کبھی دیگر جو معاہدے تھے ان پر عمل درآمد کی باتیں سامنے آتی ہیں. حکومت کے ساتھ کمیٹی بنی، ملاقاتیں ہوئیں، پیپلز پارٹی کے تحفظات ابھی تک کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ کی کوئی ریڈ لائن ہے کہ آپ کتنا ٹائم حکومت کو دیں گے اور دیکھیں گے کہ مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، حکومت کو شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جس کے لیے پہلے پاکستان ہے، جس کے لیے پہلے پاکستان کا استحکام ہے، معاشی استحکام، سیاسی استحکام. خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو اسٹیبلٹی درکار ہے، جس کا ذکر صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنی حالیہ جو خطاب انہوں نے کیا 8ویں مرتبہ سویلین پریزیڈنٹ جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، ٹیررزم، ایکسٹریمزم، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا. سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو انہوں نے سراہا اور یہ بھی عزم کیا کہ ہم مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور دہشت گردی سے ہم جس طریقے سے آج نپٹ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو خوش قسمت ہے حکومت کے اس طرح کی جماعت ان کے ساتھ ہے جو پاکستان کے مسائل کو سمجھتی ہے. اور میں تو یہ کہنے میں غلط نہیں ہوں گی اگر میں کہوں ہم ان سے زیادہ عوام کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. اور اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں اور تعاون کی امید لگاتے ہیں تو وہ تعاون ہمیں نہیں مل رہا اس وقت نون لیگ کی وفاقی حکومت سے، تو اس پر بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کوشش ابھی بھی کر رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نون لیگ نے جو ہے وہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا اس طرح کی کوپریشن کا یا اس طرح کی کوآرڈینیشن کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی خاموش رہے گی. پیپلز پارٹی کے پاس بھی اپنے آپشنز ہیں، کچھ آپشنز بڑے سنگین آپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان سنگین آپشنز کی طرف جائیں. آپ دیکھیے نا اگر بلوچستان میں کیا ہوا ہے، کس طریقے سے دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، کس طریقے سے ہم اتحاد اور اتفاق پر زور دے رہے ہیں. آج جس طریقے سے جو خبریں آ رہی ہیں پھر سے ایک مرتبہ کوئٹہ بلوچستان سے، وہ بہت تشویشناک ہیں. تو کیا
اس وقت ملک متحمل ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی لیکن شازیہ صاحبہ کیا ان سنگین آپشنز میں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو ابھی بجٹ آنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر بھی غور کر رہی ہے کہ حکومت کو بجٹ میں ووٹ نہ دیا جائے یا ایبسٹین کیا جائے؟ اگر اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب یا منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اپنی اس کمٹمنٹ کو نہیں پورا کیا جو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ہے، جو پچھلے برس جب حکومت سازی ہو رہی تھی اس وقت کی ہوئی کمٹمنٹ ہے، اگر اس مرتبہ بھی یہ انہوں نے یو ٹرن لیا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ہم صرف بجٹ کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، کوئی اور سنگین سٹیپ لیں گے. لیکن میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ملک متحمل نہیں ہے، یہ تو حکومت کو پہلے سوچنا چاہیے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے جو سٹیکس ہیں نا، وہ ان کی اپنی میچورٹی، اپنی وزڈم، اپنی پولیٹیکل وزڈم کی وجہ سے ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری کوئی مجبوری ہے. ہماری مجبوری یہی ہے کہ پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لیکن اس کو اگر نہیں سمجھتی وفاقی حکومت اور اس کو پیپلز پارٹی کو فار گرانٹیڈ لیتی ہے تو پھر کوئی سنگین فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشنز ہیں، لیکن اللہ کرے ایسا موقع نہ آئے. لیکن شازیہ صاحبہ بالکل آپ کے پاس آپشنز ہیں، لیکن اگر آپ بجٹ میں ووٹ نہیں دیتے، شازیہ صاحبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو یہ حکومت گر جائے گی. اس سے سنگین آپشن اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ حکومت ویسے ہی بہت ہی میں سمجھتی ہوں ڈیلیکٹ حکومت ہے، اور اس طرح کی شاید ہی پچھلے ادوار میں کوئی اتنی نازک حکومت ہو. اور اس نازک حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ان کی اس وقت سچویشن ہے یا جس سچویشن میں یہ ہے اس میں ان کو پیپلز پارٹی کی کتنی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں، the cost of repeating myself، کہ ایک میچور جماعت ہونے کی حیثیت میں ہم نہیں چاہتے کہ عجلت میں فیصلہ کریں. ہم اس لیے ان کو بہت ٹائم دے رہے ہیں، بہت سپیس دے رہے ہیں، اور اب تک ہم یہی کر رہے ہیں. لیکن ہمارا بھی ووٹر ہم سے پوچھتا ہے، ہمارا بھی کارکن ہم سے پوچھتا ہے، ہمارے بھی جو عہدیداران ہیں، جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آخر کب تک. بالکل وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو میرا بالکل یہ شازیہ خیال ہے صاحبہ. کہ لیکن ایک آخری مختصر سا سوال ہوگا بجٹ کا ان کے شازیہ پاس صاحبہ کہ ایک آپ نے ونڈو دیکھا ہے کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی میں جی شازیہ صاحبہ سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کینالز کے معاملے پر احتجاج ہو رہا ہے. اب اس میں ایک کنفیوژن کہیں، فیک نیوز کہیں، مس انفارمیشن کہیں، وہ ایک یہ پھیلائی جاتی ہے کہ صدر صاحب نے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور کینالز کے معاملے کے حوالے سے اپنا بالکل واضح ایک موقف سامنے رکھا کہ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن ساتھ ہی پھر کچھ خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صدر صاحب نے خود ان 6 کینالز کی منظوری دی تھی. تو یہ آپ سمجھتی ہیں کہ مس انفارمیشن ہے، یہ فیک نیوز ہے، صدر صاحب نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی اور پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے کہ وہ 6 کینالز کی حمایت نہیں کرتی؟ دیکھیے میرا خیال ہے پہلے تو ان احمقوں کو آئین پڑھنے کی ضرورت ہے. صدر کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کسی فیصلے کی منظوری دے. مطلب ان سے کوئی پوچھ رہا ہے جو منظوری دیں گے وہ، مطلب سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے. تو یہ جو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا خود احمق ہیں، ان کو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں سچ بولیں، کوشش کریں جو پروپیگنڈا کی بیماری لگ چکی ہے اس سے پرہیز کریں، اس سے گریز کریں. صدر آصف علی زرداری صاحب نے کبھی بھی ایسی نہ کوئی اجازت دی، نہ وہ اجازت دینے کی پوزیشن میں ہے. سب سے بات پہلے یہ کلیئر ہو جائے. اور اس کے بعد آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4-6 مہینے پہلے ہی بڑا واضح سٹیٹمنٹ اس پہ دے دیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کو زرخیز کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن کس قیمت پہ یہ زرخیز ہوگا ہم وہ قیمت نہیں ادا کریں گے. نہ سندھ نہ بلوچستان، کوئی بھی لوور ریپیرین جو ہے وہ اس طرح کی قیمت نہیں ادا کر سکتا. اگر پاکستان کو زرخیز بنانا ہے تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. آپ بیٹھیں، جو پانی موجود ہے اس کو بہتر طریقے سے، اسمارٹ طریقے سے استعمال کریں، اسمارٹ اریگیشن کی طرف جائیں. اور ایک اور بات، صدر صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کو واضح کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس پروپوزل کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، یہ فیڈریشن کو نقصان دے رہا ہے. یہ جو ہماری فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کی مخالفت کے باوجود کیا جا رہا ہے. یہ ملک دشمن منصوبہ ہے. تیسری اہم بات، آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی جو صوبائی اسمبلی سندھ کی ہے، اس نے کتنی ایک کمپریہنسو
ریزولوشن پاس کی ہے جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کیٹیگورکلی 6 کنال اس کی ٹریبیوٹریز اور جو 40 کنال ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. 1991 کے واٹر ایکارڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کی ہے. اور میں آپ کو ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے پروگرام دیکھنے والے، آپ کے ٹیلی ویژن کو دیکھنے والے، سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو رائٹس ہے، خاص طور پہ جو واٹر رائٹس ہیں ہمارے، ہم نے اس پر ہمیشہ سٹرگل کی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹھیک ہے، صاحبہ سے لے کر آج تک ہم نے کوئی چلیں بھی اس طرح کا ملک دشمن صوبہ دشمن منصوبہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، نہ ہم کریں گے. چاہے وہ 6 کنال ہو، کالا باغ ڈیم ہو، چولستان کنال ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی یونیلیٹرل ڈیسیشن کے نتیجے میں ہونے والی ملک دشمن کاروائی ہو، ہم اسے کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہم سڑکوں پہ بھی نکلے ہیں، نکلیں گے، اور ہم آخر تک جو بھی پاسبل ہوگا ہمارا طریقہ اس کے اختلاف کا، مخالفت کا، وہ ہم بالکل کریں گے. میں سانگڑ میں بیٹھی ہوں، سانگڑ سے میرا تعلق ہے. یہ جو میرے مخالف ہیں جنہوں نے میرے خلاف الیکشن لڑا تھا، جو یہاں سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے اپنے آپ کو، جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کالا باغ کے حق میں ریلیاں نکالی. اب یہ لوگ کس منہ سے، خاص صحیح. طور پہ جی ڈی اے کے جو اراکین ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں کالا باغ کے حامی یہ ہے، ان کے حق میں ریلیاں انہوں نے نکالی، لیکن صرف پروپیگنڈا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا، رمضان میں شیطان کو بند کرنا ہوتا ہے تو یہ جو چلیں پروپیگنڈسٹ ہیں ان کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے. چلے ٹھیک ہے شاہد صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ. ناظرین، شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، خاص طور پر جو اس وقت بلوچستان کی صورتحال ہے اور حکومت کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑی واضح اپنی جو پالیسی ہے، جو اپنی لائن ہے پیپلز پارٹی کی، وہ بھی بتائی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب اور شازیہ مری صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو ہم نے دیکھا کہ بلوچستان واقعے کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے جو حکومت کا موقف سامنے آیا، اور ایوان کے اندر جو حکومتی بینچز ہوں یا اپوزیشن کی بینچز، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے. اب مذاکرات کی بات تو ہو رہی ہے، آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے، لیکن کیا تمام جماعتیں جو ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو سکیں گی ان ایشوز پر یا نہیں؟ اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا. اختیار ولی خان صاحب، آپ سے شروع کریں گے. سب سے پہلے تو آج کی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے کچھ امکانات سامنے آ رہے ہیں کہ شاید سفر کے حوالے سے پاکستانیوں کو بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے. یہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ خود امریکہ نے پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف کوششیں ہیں ان کو سراہا. یہ فیصلہ یا یہ امکانات، خدشات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سیکیورٹی وجوہات ہیں واقعی یا ایک سیاسی ایشو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلے کہ ویزا پالیسی جو ہے کسی ملک کا اپنا انٹرنل معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ ان کی طرف سے پابندیوں کا اعلان کیا ہوتا ہے، اس کی انٹینسٹی کیا ہوتی ہے، اور وہ کہاں پہ پابندیاں لگتی ہیں نہیں لگتی. فی الحال اس پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. جہاں تک دہشت گردی میں پاکستان کا کردار ہے، وار اگینسٹ ٹیرر میں میرے خیال میں we not only were, we are the front line victims کہ ہم اس کو جا کے فرنٹ پہ کنفرنٹ بھی کرتے ہیں، اس کو فیس بھی کر رہے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز جتنے ہیں تو پاکستان ایک لمبے عرصے سے اس کو فیس بھی کر رہا ہے اور اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ابھی دیکھنا یہ ہوگا یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں کہ میں بھی اس میں سوشل میڈیا کا جو ایک کردار ہے وہ بھی، اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار رہا. اور سوشل میڈیا پر جو وائلنس کریٹ کی جاتی ہے وہ بھی اس میں ایک عمل دخل ہے، ایک ایلیمنٹ اس میں شامل ہیں. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن یہ پابندیوں کی طرف اگر جاتا ہے تو اس میں سوشل میڈیا کا کردار بھی ہو سکتا ہے اختیار ولی صاحب؟ میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دا مس یوز آف سوشل میڈیا، جس طرح کہتے ہیں نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو جس طرح ہم نے مس یوز کیا ہے پاکستان میں، وہ ہمارے لیے اب پوری دنیا میں ایک باعث شرم بنتا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی اس میں ایک چیز ایلیمنٹ ہے جو اس میں وہ شامل ہے. تو لیٹس سی
We ٹھیک ہے can't say anything before the time. جو بھی چیز سامنے آئے گی پھر اس کے بعد accordingly اس پر ہم پھر ریسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اختیار ولی خان صاحب، ہم نے بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ وہاں پر جب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی بات کی گئی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی اور پی ٹی آئی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی؟ یہ تو پنجوتا صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے، لیکن آپ کو کیا خدشات ہے؟ دیکھیں، جب آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں دعوت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دی جاتی ہے. اگر پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوئی تو وہ ضرور اس میں بیٹھے گی، اور اگر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور وہ کوئی جتھا ہے یا وہ کوئی بی ایل اے ٹائپ 2 ہے یا ٹی ٹی پی ٹائپ 3 ہے تو وہ خود بخود سامنے آ جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس وقت تو جو بلوچستان کا واقعہ ہوا اس میں تو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف کھڑے تھے، پاکستان کی فوج ایک طرف تھی، پاکستان کے جو محبان ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایک طرف ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایک سائڈ پر کھڑی تھی. ایون میرے فاضل دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ جب آپ افغانستان میں کارروائیاں کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا تو پڑے گا. تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً یہ معلومات سرفس پہ آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کی تقریباً 19 سے 20 ہزار سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ اکاؤنٹس تھے جنہوں نے بی ایل اے کو سپورٹ کیا، جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، جنہوں نے بلوچستان کو سپورٹ نہیں کیا، جنہوں نے ان معصوم 450 سے زائد یرغمالیوں کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے مخالف کھڑے ہو گئے تھے. اور ان سے باقاعدہ قائد اعظم کی روح نے بھی سوال کیا ہے، ان سے باقاعدہ پاکستانی پرچم نے بھی سوال کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ میرے مخالف کھڑے ہیں. تو لیٹس سی what happens. ان کو دعوت تو دی جائے گی. لیکن اختیار ولی خان صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور پر پارا چنار کی صورتحال، اس کے بعد جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہاں پر، ایک وقت میں بات آئی کہ شاید گورنر رول کی طرف جائیں، پھر خاموشی ہو گئی. اب چند دنوں سے کچھ اس طرح کے تاثرات مل رہے ہیں کہ شاید حکومت پھر سے گورنر رول کا سوچ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر رول کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، گڈ گورننس جو ہے یہ بڑی بہترین چیز ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی اشد، مطلب جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ بیسک کمپوننٹ ہے، ایک بیسک ایلیمنٹ ہے، اور اس کے یہ بیسک کمپوننٹس ہیں. گڈ گورننس، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک نہ ہو تو ڈیموکریسی کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اگر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ان کے ہاتھ سے صوبہ ہی نکلتا جا رہا ہے، ملک ہی ٹوٹتا، خاکم بدہن ملک ہی ٹوٹنے جا رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں گورنر رول کو کبھی بھی جمہوری لوگ پسند نہیں کرتے پریکٹیکلی. اور بیسیکلی میں خود کبھی بھی گورنر رول کا حامی نہیں رہا ہوں کسی بھی دور میں، لیکن اگر حالات اس نہج پر آ جائیں کہ آپ کو اپنا ملک بچانے کے لیے اور عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے اگر آپ کو گورنر رول میں جانا پڑتا ہے مجبوراً، if we have left with no option but to impose the governor rule، تو دین ہمارے پاس اگر کوئی آپشن نہیں ہوگا تو پھر اس طرف جایا جا سکتا ہے، کیونکہ بات پاکستان کی ہے اور خیبر پختونخوا کے تقریباً 4.25 کروڑ عوام کی بات ہوگی، تو جو بھی ان کے مفاد میں بہتر لیکن ہوگا. اختیار ولی خان صاحب، ہم نے جیسے بلوچستان کی بات کی، وہاں پر اب جو مارنگ بلوچ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اگر پنجوتا صاحب، اختیار ولی خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن پنجوتا صاحب نے ہمیں اس وقت جوائن کیا. پنجوتا صاحب، آپ کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی تھی. ہم اختیار ولی صاحب سے بات کر رہے تھے خاص طور پر کے پی کی اندر جو حکومت ہے آپ کی، اس کی کارکردگی کے حوالے سے، پھر جو اے پی سی ہونے جا رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کو اگر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو آپ لوگ اے پی سی میں شرکت کریں گے یا نہیں؟ بہت شکریہ اگر بھائی آپ نے موقع دیا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، جس میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی اشرف عزیز صاحب کر رہے ہیں، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی موجود تھے، جناب حامد رضا صاحب بھی موجود تھے، اور ہم نے بڑا واضح طور پر اپنا موقف لیا ہے کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر عوام کی سپورٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ہم کو حاصل ہے. جی
تو لہٰذا ڈیفینیٹلی جس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے وہی ڈیسیجن لے، تو اس کے پیچھے عوام کھڑی بھی ہوتی ہے. جب سپورٹ ہمیں حاصل ہے تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا رویہ آتا ہے. میں تھوڑا سا اس بات کو کیونکہ ریبٹ کیا جائے گا ایڈوانس میں یہ کہوں گا کہ علی امین صاحب نے ایک اپنی وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک فارورڈ سٹیپ جو ہے وہ لیا، اور اس کے تحت وہ گئے اور وہاں پر وفاق میں جب یہاں پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا ادھر بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیے، لیکن وفاق کی طرف سے کوئی سیریسنس شو نہیں کروائی گئی. اور پھر جب کے پی میں میٹنگ ہوئی وہاں پر بھی انہوں نے کہا تو اس وقت کہا گیا کہ آپ بات کر لیجئے، اور انہوں نے مختلف جو سورسز ہیں جس کے ذریعے بات چیت آگے بڑھ سکتی تھی جی تو انہوں نے وہ کی، میٹنگز کی. اس کے بعد انہوں نے ٹی آر اوز جو ہیں وہ بھجوائے وفاقی حکومت کو. حالانکہ یہ 547 کی حکومت ہے، انہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر ملک میں دہشت گردی کے خلاف اپنے صوبے میں امن کے لیے وہ اگر رجوع کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور ہماری طرف بڑھا ہے تو اس میں اس کا رسپانس دیتے، لیکن انہوں نے اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں، لیکن پنجو صاحب ابھی اختیار ولی خان صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، اور اختیار ولی خان صاحب نے وہ آپ کا جو افغانستان سے متعلق بیان تھا وہ بھی انہوں نے دہرایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جب بلوچستان کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تو تقریباً 20,000 کے قریب اکاؤنٹس پاکستان تحریک انصاف کے ایسے تھے جو بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے تھے. نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو انہوں نے بیان کی بات کی ہے وہ بھی اس سینیریو کے اندر بیان تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ امن کیسے آتا ہے. تو امن کے لیے جنگیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جہاں پر بھی معاملات حل ہوئے ہیں، امن قائم ہوا ہے، کہیں پر بھی جنگوں سے جو ہے وہ امن نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے کا حل اگر بیٹھ کے نکالا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور میں نے بھی اس سینیریو کے اندر بات کی تھی کہ اگر ہم بات چیت نہیں کرتے، ہم ادھر سے کرتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ادھر سے کریں گے. اس سینیریو کے اندر یہ بات بڑھتی. میں یہ بالکل نہیں یہ کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی نرمی کرنی چاہیے یا جو واقعہ ہوا اس واقعے کے اندر ہم اس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں جی کہ بالکل بم بلاس جو ہے وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا جوابی وار نہیں کرنا چاہیے یا کاروائی نہیں کرنی چاہیے. ہم بالکل اس چیز کے اوپر اپنا موقف کلیئر رکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو اس حساب سے ہی نمٹا جائے جس حساب سے دہشت گردی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جب بریفنگ بھی دی گئی، باجوہ صاحب نے وہ میٹنگ ہیڈ کی تھی، تو اس میں یہ طے ہوا کہ معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے بات چیت کر کے حل کیے جائیں. اور ری سیٹلمنٹ والا جو معاملہ وہاں پر ڈسکس ہوا تھا، حالانکہ ری سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب پی ایم تھے اور اس وقت جو ہے وہ ان کی آبادکاری جو ہے وہ اس کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے پنجل صاحب، لیکن اب اختیار ولی خان صاحب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہم تو امن کی بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے اب بھی اگر صوبائی حکومت کا موقف دیکھیں تو وہ تو چلیں آپ کے سامنے ہے. کیا مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ اختر مینگل صاحب ہوں یا مارنگ بلوچ صاحبہ ان کو انگیج نہیں کرنا چاہیے، بات چیت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں یہ جو جی اختیار ولی خان صاحب ایسی ہے نا، جی بات ایسی ہے نا کہ مہرنگ بلوچ ہو، منظور ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو، جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے. جب زلزلہ آتا ہے، آگ لگتی ہے، جب سیلاب آتا ہے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، ایک ہی تختے پر بیٹھ کر سوار ہو کر دریا عبور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر وہ وقت گزارتے ہیں تاکہ زمانہ امن میں داخل ہو سکیں. اس وقت کیا مہرنگ بلوچ یا ان کے جیسے جتنے کردار ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لبادہ اوڑھ کر کھڑے ہیں لیکن ایجنڈا ان کا وہی ہے، کیا ان میں سے کسی نے مذمت کی ہے کہ جو بی ایل اے نے کیا ہے، جو ٹرین کا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت ہوئی ہے؟ وہ ان کی بولی اور انڈیا میڈیا کی بولی یہ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کی آواز ایک ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی دن پیدا ہوئے بچے ہوں، ایک ہی ماں کی اولاد ہوں.
ایک ہی قاری سے پڑھے ہوں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہوں، ایک ہی اسکول سے پڑھے لکھے ہوں۔ لیکن تو ایسے لوگوں اختیار ولی کے خان صاحب، ساتھ، معذرت سے میں آپ کی ایسے بات لوگوں کاٹ کے رہا ہوں، لیکن ساتھ مارنگ بلوچ سب سے صاحبہ سے پہلے، متعلق جب یہ اگر موقف آپ میری سامنے آتا ہے بات تو سن تب لینا، جی جی ذرا سن لینا، جی جب جی آپ تک یہ لوگ اچھے کو اچھا اور برے کو برا نہیں کہیں گے، کسی غلط اقدام کو یہ اپوز نہیں کریں گے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہونے والی سازشوں اور حرکات کو اس کو یہ ریبٹ نہیں کریں گے، اس کو یہ اپوز نہیں کریں گے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا، اس ملک کے عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قوتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں یا پاکستان کے مخالف کھڑی ہیں؟ تو سب سے پہلے پاکستان کا نہیں، نعرہ لگانا ہوگا، لیکن اختیار ولی خان صاحب پاکستان کے ایک ساتھ مختصر کھڑا سا ہونا سوال ہوگا کہ جب بھی یہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہو یا مارنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے بات ہو، تو پھر جب آپ کا یہ موقف آتا ہے تو تب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کل تک جب ڈی چوک پر ایک دھرنا دیا گیا تھا بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے، تو اس کمیٹی میں تو اس دھرنے میں تو پھر مریم صاحبہ نے خود شرکت کی تھی اور وہاں پہ شریک ہوئی تھی وہ۔ دیکھیں، جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں ان کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے۔ جب آپ کے کوئی مطالبات ہوتے ہیں آپ اس کو پوری قوت کے ساتھ پیش کریں، جب وہ نہیں پیش ہوتے تو آپ کو جمہوری طریقہ کار سے ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کیا راستہ ہوتا ہے؟ ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے، آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے عدالتوں کا، آپ کے پاس راستہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا، لیکن بندوق اٹھانے کا صحیح، اختیار آپ کو چلیں کس نے دیا ہے؟ آپ کو اپنی ٹھیک ہے۔ ملیشیا نہیں بنانے میدر کا پنجوتا اختیار صاحب، کس اب نے دیا یہ جو ہے؟ 20,000 آپ کو اکاؤنٹس کا میں نے سوال کیا، اب مذاکرات کی بات ہو اغوا رہی ہے، کرنے کا اختیار آپ کی کس نے نظر دیا میں ہے؟ کیا خواتین ہونا اور بچوں چاہیے، کو حل اغوا کیا کرنے ہے؟ کا اور اختیار کس دوسرا، نے دیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مارنگ بلوچ صاحبہ سے حکومت کا اگر یہ موقف ہے تو کل جو خان صاحب کا موقف تھا کہ ان کو انگیج کیا جائے، تو کیا پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹ رہی ہے اب مارنگ بلوچ صاحبہ سے؟ دیکھیں، انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح سپیچز کی جا رہی تھیں، خواجہ آصف صاحب ثابت کر رہے تھے تمام نون لیگ کے جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کے ترجمان، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور یہ دہشت گرد جماعت دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے حق میں کھل کے آ گئی ہے۔ ہم نے تو کھل کے، ہمارا چیئرمین ہو، عمران خان صاحب ہوں یا اس کے علاوہ پارٹی کا کوئی بھی عہدیدار ہو، مذمت کی ہے اس تمام تر صورتحال کی۔ اور دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، وہ اس ملک کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک مذمت والے لفظ کی بات ہے تو وہ ذرا نواز شریف صاحب کا اکاؤنٹ چیک کیجئے، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جو ٹویٹ کیا گیا اس کے اندر مذمت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ 2017 جب کلبھوشن یادو کی اسٹیٹمنٹ وہ آئی تھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک نواز شریف صاحب نے ایک بھی انڈیا کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہو، کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہو تو مجھے دکھا دی، نہیں دی۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گھر بیٹھ کے آپ کہہ دیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے ہیں، فلاں ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر امن ہو، ٹھیک ہے، اور امن کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگوں سے نقصان ہوتے ہیں ملکوں کے، ٹھیک ہے، اور اگر کہیں جگہ پر آپریشن ہونا ہے تو آپ نے بیانات وہ تمام اٹھائے، ان کے مریم صاحبہ کے بھی، نواز شریف صاحب کے بھی، تمام لوگوں کے، اور وہ بیانات ان کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جب وہ کہتے تھے کہ سوات کے اندر آپریشن نہیں ہوگا، ہم مسنگ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج آپ مسنگ لوگوں کے خلاف کھڑے ہیں، آج ان کی فیملیز کو آپ سپورٹ نہیں کر رہے کہ وہ اپنا حق چلیں، ٹھیک ہے اختیار ولی خان صاحب، آپ کا، نہیں میدر پنجوتا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، گفتگو آپ نے سنی۔ اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو حکومت آل پارٹیز کانفرنس بلانے جا رہی ہے اس کی تاریخ کیا سامنے آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا سامنے آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔